बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल देखने वाले तमाम लोगों को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में एक तो सबसे पहले जो हम मामलात हैं ख़ास तौर पे कराची को लेकर हैं। कराची के अंदर पिछले एक हफ़्ते से मानसून की तबाहकुन बारिशों का सिलसिला जारी है, जो कि कराची समेत पूरे अंदरून सिंध के अंदर भी है, और अब तक 64 ऐसे अफराद हैं जो कि जाँ बहक हो चुके हैं। तबाहकारियाँ भी जारी रहेंगी क्योंकि ये इत्तला दे दी गई हैं, पहले से ही 1 महीना पहले से इत्तला दी गई थी कि इस बार तबाहकुन बारिशें होंगी और 19 जुलाई तक ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता चला जाएगा। अब आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि 11 जुलाई की तारीख को पूरे 14 साल गुजर गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध के अंदर रूल करते हुए। जानने की कोशिश करेंगे कि इन 14 सालों में पीपल्स पार्टी ने सूबे के लिए, कराची के लिए क्या किया है। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसमें पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन बेहद अहमियत इख्तियार कर गया है। जलसों की और रैलियों की बहारें नज़र आ रही हैं। एक दिन में इमरान खान साहब भी मुख्तलिफ़ औक़ात में 2-2 जलसे कर रहे हैं। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने भी 2 मुख्तलिफ़ जगहों पर रैली से खिताब भी किया, फिर जंग के अंदर जलसा भी किया। जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन में किस जमात का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा, बावजूद इसके कि मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बेबहा ऐसे मंसूबे हैं और बेबहा ऐसे ऐलानात हैं जो कि अवाम के रिलीफ के तौर पर सामने लेकर आ रही हैं। इसमें तहरीक इंसाफ क्या अपना रोल प्ले करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आलमी सियासत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा ईरान कितनी अहमियत इख्तियार करता है, इसे एक बड़े प्रॉस्पेक्टिव में देखेंगे, बड़े कैनवस के अंदर देखेंगे। चाइना और अमेरिका के रोल के अंदर देखेंगे। इसके अंदर शाम की जो सूरत हाल है, तुर्की का अपना रोल प्ले कर रहा है, ईरान अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हारून साहब, कराची की बारिश तबाहकुन है, आपने पिछली दफ़ा भी बात की थी, इस पर आज मज़ीद तफसील से बात करेंगे। मगर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च के लिए कॉल दी थी तो उस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट ने ये कहा था कि एक सूबे को वफाक से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब बार बार हर जलसे, हर रैली के अंदर मरियम साहबा ये बात करती हैं कि इमरान खान को पंजाब की तरक्की हज़म नहीं होती, इमरान खान पंजाब का दुश्मन है। देखिए, वो सिर्फ ये नहीं है, उन्होंने दोहराया भी है इसको, सिर्फ एक जलसे में नहीं कहा, फिर जंग में जाके भी यही कहा। वो नून लीग पैनिक कर गई है, नहीं हुकूमत ही पैनिक कर गई है और कुछ समझ में नहीं उनके आ रहा कि अब करें क्या। यानी जो एक हल्के के एक मारूफ चैनल ने सर्वे किया है, प्रॉपर सर्वे, बाकायदा सर्वे किया है। एक तो ये सर्वे होता है जाएं सड़क पे लोगों से पूछें, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि वो अगर 7 आदमियों ने किसी की हमायत की है और 12 ने मुखालफत की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनपॉपुलर है। वो तो बाकायदा जो सर्वे होता है उसमें ये हिसाब किताब होता है, आबादियों की नौयत क्या है, कच्ची आबादियाँ कितनी हैं, लोअर मिडिल क्लास कितनी है, मिडिल क्लास की कितनी हैं, तालीम याफ्ता लोग क्या कहते हैं, फलां, वो पूरा एक सिस्टम होता है। तो प्रॉपर एक सर्वे उन्होंने किया है, तो 54% वोट जो हैं वो, इसके बाद उन्होंने दूसरा सर्वे नहीं किया, इसलिए कि वो नून लीग का हामी चैनल है और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो। तो वो उन्होंने कहा कि 54% उस सर्वे का नतीजा ये है, एक हल्के का इमरान खान के वोट हैं, पीटीआई के वोट हैं और 36% हैं। अब ये इतना बड़ा फ़र्क है नून लीग के, इतना बड़ा फ़र्क है कि ये अपना 18% का क्या करेंगे वो इलाज। 18% अगर किसी को बर्तरी हासिल है तो कोई इंसेंटिव दें, कोई धांधली करें, कोई चक्कर चलाएं, कितना चक्कर चला लेंगे। 5 हुकूमतों की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है वक्त गुजरने के साथ। 3-4% मैनिपुलेट कर लेंगे, 1-2% खरीद लेंगे, क्योंकि वो अब कोई 1000-2000 में थोड़ी वोट देगा। 1000-2000 रुपये देंगे, वो जेब में डालेगा और वोट अपनी मर्जी से देगा। सही। और बारसूख लोग कितने असरअंदाज हो जाएंगे जब एक वेव चल पड़ी हो। अभी हबीब अकरम साहब से बात करेंगे, उनको देखें तो वो हबीब अकरम साहब में शामिल और जो सबसे ज्यादा तजर्बा उनका है, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है 4 तो वजीर मुस्तफी हो गए हैं कैंपेन चलाने के लिए, और ऐसा लगता है कि 1-2 और हो जाएंगे। और ये भी महसूस होता है कि पेट्रोल की कीमत भी कम कर देंगे, फिर बाद में फिर बढ़ा देंगे इलेक्शन के बाद। और ये तो सबको पता है कि जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं वहां बिजली की लोड शेडिंग नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आता, बाकी सबको नजर आ रहा है। वो बाकी लोगों को तकलीफ दे रहे हैं,
بھائی اگر 4 حلقوں میں لاہور میں الیکشن ہو رہے ہیں تو بجلی تو ان 4 حلقوں کو دے رہے ہیں، باقیوں پہ ظاہر ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، تو انہیں کس بات کی سزا ہے؟ وہ پینک کر گئے ہیں، اور بالکل اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں رہا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. یعنی کتنی سیٹیں جیتتی ہے یہ تو کوئی بہت اچھے بڑے ادارے نے پراپر سروے کیا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اکثریت تو واضح وہ حاصل کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 14 15 16 سیٹیں وہ لے سکتے ہیں اگر دھاندلی نہ ہو. اور دھاندلی جو ہے میرا نہیں خیال کوئی زیادہ دھاندلی ہو، اور اگر ہوئی تو اس کے نتائج تو بہت تباہ کن ہوں گے. پنجاب کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بڑے تباہ کن اثرات ہوں گے. اس کے سندھ میں اثرات ہوں گے، کراچی میں خاص طور پہ ہوں گے، پختونخوا میں ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے، اس کے اپنے جنوبی پنجاب میں اثرات ہوں گے. اس لیے کہ وہ تو الگ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اس کو ساری پارٹیاں مان چکی ہیں، وہ الگ صوبہ بنے گا ظاہر ہے. تو وہاں تو وہ یہ اصل میں دراصل یہ اپنے آپ کو سینٹرل پنجاب تک محدود کر لیں گے. شمالی پنجاب تو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ جا چکا. تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے. یہ 88 میں نعرہ لگایا تھا نواز شریف صاحب نے، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ. کوئی داغ نہیں لگا تھا پنجاب کی پگڑی پہ. کیا تھا؟ پنجاب کی اکثریت ہے، اور پنجاب کا کیا فوج میں حصہ زیادہ ہے، نوکریوں میں زیادہ ہے، پنجاب خوشحال زیادہ ہے، اور اس کی زرعی زمینیں زیادہ زرخیز ہیں، انڈسٹری زیادہ. کراچی کے بات تو سب سے زیادہ انڈسٹری یہی ہے، اور کراچی کے انڈسٹریلسٹ پہ جو پریشر ہے وہ یہاں تو نہیں ہے، وہاں تو بڑے خراب صورتحال سے وہ گزرے ہیں. تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے. عمران خان پورے ملک کی بات کریں، ان کا خاندان پنجاب میں ہے صدیوں سے جتنا یعنی معلوم تاریخ ہے. ان کے جد امجد جو ہیں وہ ملتان کے گورنر رہے ہیں شیر شاہ سوری کے زمانے میں، اور ان کا خاندان لاہور میں سے تعلق ہے، میاں والی سے ہے، اور ننیال کا تعلق جو ہے وہ مشرقی پنجاب سے ہے، وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے. وہ برکی ہیں، یہ نیازی ہیں، یعنی ننیال برکی ہے، اور جو والد ان کے تھے وہ تو میاں والی سے ان کا تعلق تھا. بعد میں وہ لاہور میں رہے، اور وہ پنجاب سے وہ یعنی پنجاب کے خلاف کیوں ہوں گے عمران خان صاحب؟ وہ ٹھیک ہے، وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں ان لوگوں کو، اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لیکن پنجاب کی کوئی مذمت یا مخالفت تو انہوں نے کبھی کرتے دیکھا نہیں انہیں. صحیح بات ہے. ہارون صاحب، آپ سرویز کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے حبیب اکرم صاحب کا بھی نام لیا. حبیب اکرم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، معروف کالم نگار ہیں، اور سرویز کے حوالے سے بڑا معتبر نام حبیب اکرم صاحب کا سامنے آتا ہے کہ لیا جاتا ہے کہ ان کے سروے بڑے معتبر ہوتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ حبیب اکرم صاحب پروگرام مقابل میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب، آپ مزید سوال کر سکتے ہیں حبیب اکرم صاحب سے سرویز کے حوالے سے. باجی حبیب اکرم صاحب سے بنیادی سوال تو یہی ہے کہ یہ کتنے حلقوں میں گئے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ ہارون صاحب، جہاں تک یہ تعلق ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے مختلف جگہوں پہ، تو یہ بات اپنی جگہ تقریباً ایک حقیقت کے قریب ہی پہنچ چکی ہے، جس کا آخری نتیجہ ظاہر ہے 17 جولائی کو آنا ہے. تو اگر مظفر گڑھ کی بات کر لیں تو مظفر گڑھ کے دونوں حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف مضبوط دکھائی دیتی ہے. خوشاب میں اگرچہ کچھ باہمی لڑائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی امیدواروں کے درمیان، اگر وہ طے ہو جاتی ہے، اور جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تھی لاہور میں، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس حوالے سے کوشش کریں گے، تو وہ سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبلی جیت سکتی ہے. لاہور میں کم از کم 3 سیٹیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف بالکل کمفرٹیبل ہے. اسی طرح جھنگ کے اندر جو امپورٹنٹ جو برادریاں اور پھر جو وہاں پہ شیخ وقاص اکرم ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ میں آ گئے ہیں. تو گویا آپ مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کو ایک ایج حاصل ہو گیا ہے، نہ صرف عوامی سطح پر بلکہ اس کے ساتھ حلقوں کے اندر جو جوڑ توڑ ہوتی ہے اس میں بھی. تو اب پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سیفلی، یعنی اگر بہت ہی آرام سے کوئی بڑی غلطی کیے بغیر تو یہ 13 سیٹیں جیت سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہ بات 15 اور 16 تک پہنچ سکتی ہے. لیکن بہرحال اب اس میں تحریک انصاف کو یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کے دن یہ اپنے ووٹر کو کیسے لے کے آئے گی پولنگ اسٹیشن تک. اور پولنگ اسٹیشن پر جو ہونے والے جھگڑے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک یوزل طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کسی کے ووٹ زیادہ ہوں وہاں پہ جھگڑا ڈال دیا جائے. اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتی ہے؟ عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں بار بار کہتے تو رہے ہیں کہ ہم لوگ کھڑے کریں گے، ہم وہاں پہ 10 بندے ہوں گے،
ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر، لیکن یوزلی یہ کہتے 2018 میں بھی تھے، درمیان میں بھی کہتے رہے، اس سے پہلے بھی کہتے رہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ زیادہ جانتے ہیں، میرا تاثر یہ ہے کہ اس دفعہ بہت محنت کی ہے، اور دونوں نے کی ہے، صرف عمران خان صاحب نے نہیں. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس میں ان کی اپنے کارناموں کا شاید اتنا دخل نہیں ہے جتنا مہنگائی کا دخل ہے. بہت غیر معمولی مہنگائی ہوئی ہے، اور بدامنی تو ہے ہی، ظاہر ہے. وہ تو پاکستان میں کبھی پوری طرح لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی نہیں تھی، اب اور بھی خراب ہے بے یقینی کی وجہ سے، اور بہت سارے فریق ہیں، انہیں خوش رکھنا پڑتا ہے. معافی چاہتا ہوں، میرا تاثر یہ ہے کہ اس دفعہ محنت کی ہے، اور یہ امید کی جا سکتی ہے. میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، آپ حلقوں میں گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھاندلی روکنے کے لیے انتظامات انہوں نے کیے ہوں گے. 2 گھنٹے روزانہ میٹنگ تو وہ کرتے ہیں اس موضوع پر. جی، آپ کا کیا تاثر ہے کہ یہ بندوبست کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ کیا ہوگا نہیں کیا دھاندلی ہوگا؟ جو انہوں نے کی ہے، دھاندلی کو روکنے کی جو کوشش وہ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی نوعیت دراصل عملی سے زیادہ قولی ہے. یعنی وہ گفتگو میں بار بار دھاندلی کا ذکر کر کے انہوں نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ کوئی معمولی سا واقعہ بھی ان کے دھاندلی کے نیریٹو کو درست ثابت کر دے گا. تو لہٰذا انہوں نے اپنے دشمن کو، یعنی اپنے مخالفین کو ہی انہوں نے ڈیفینسو پہ ڈال دیا ہے، اور گویا ایک دیوار کھڑی کر لی ہے دھاندلی کے درمیان اور الیکشن کے درمیان. تو ایک تو یہ نیریٹو کا حصہ ہے. جہاں تک عملی سطح پر بات ہے، تو عملی سطح پر ان کے کچھ کینڈیڈیٹس تو بہت ہی مؤثر ہیں جو الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور الیکشنوں کا حصہ رہے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ بھی ہے. وہ تو اس حوالے سے خاص طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن لاہور کے ہی ایک حلقے کے بارے میں اگر میں عرض کروں تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو متحرک کرنے کے لیے خود عمران خان کو پی ٹی آئی کے ایک جو یعنی ایک سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر انہیں سخت سست کہنا پڑا کہ آپ جائیں اور وہاں پہ کیمپین کریں. تو گویا ایک طرف حالت یہ بھی ہے. تو اب یہ ان دونوں عمران خان نے اپنے اینڈ کا کام تو کر لیا ہے، اور بہت سارے کچھ حلقوں میں یعنی امیدوار نے بھی یہ بندوبست کر لیا ہے، لیکن کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکا. دوسری بات یہ ہے کہ ہارون صاحب، ہمیں جو عمران خان ایک فنومنا بن کے ابھرے ہیں 9 اپریل کے بعد، کہ یہ تاثر بڑا گہرا ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے نیچے حلقوں میں جا کے ملتے ہیں. اس کی وجہ آپ دیکھیے کہ آپ نے ذکر کیا مہنگائی کا اور دیگر عوامل کا، لیکن جو نیچے جو بات ہو رہی ہے، بہت انٹرسٹنگ بات یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم کسی کو ووٹ دیں گے یا کسی کو نہیں دیں گے. اچھا، زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ عمران خان کو یہ سمجھ گئے، جیسے غصہ ہوتا ہے، جیسے کوئی برا مان جاتا ہے، برہمی ہوتی ہے. اچھا، وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ آخر عمران خان کو کیوں نکالا گیا. تو یہ ایک جو ایلیمنٹ ہے، یہ آپ کو بڑا پرومیننٹ نظر آتا ہے اکراس دی پروونس جہاں پہ میں گیا ہوں. تو وہاں پہ یہ جو سارے معاملات، یعنی یہ جب ایک فنومنا بن جاتی ہے، کوئی پرسنالٹی یا کوئی ایک واقعہ فنومنا بن جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نتائج جو ہیں وہ بہت سارے عملی اقدامات سے منسلک نہیں ہوتے، کہیں اور چلے جاتے، کسی اور چیز سے منسلک ہو جاتے. تیسری چیز جو حلقوں کے مطالعے میں مجھے، یعنی میں آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ فون پہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ان 20 میں سے 10 نشستیں جیتی تھی اپنے ٹکٹ پہ، اور باقی جو 10 تھے وہ آزاد کینڈیڈیٹ تھے. گویا اگر 10 نشستیں جیت لیتی ہے پاکستان تحریک انصاف تو آپ اس کو فاتح ہی قرار دیں. یعنی یہ اس نے اپنا 2018 کا ریکارڈ اگر مینٹین کر لیتی ہے تو عوامی سطح پر آپ یہ سیف نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی جگہ پہ جہاں پہ 2018 میں. اور اگر اس سے یہ آگے بڑھ کے چند نشستیں مزید لے لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو 1 سال اور 19 دن بعد جب اس پارلیمنٹ کی مدت ختم ہوگی، ہم فرض کر لیتے کہ الیکشن 1 سال 19 دن بعد ہوں گے، تو اس وقت تک صورتحال پھر آپ کنسسٹنٹ عمران خان کی فیور میں جاتی جائے گی. اچھا، نواز شریف صاحب نہیں نکال رکھے تھے جب انہیں فارغ کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں، یاد ہوگا آپ کو اچھی طرح سے، سب کو وہ مناظر یاد ہیں کہ وہ نکلے اور وہاں تک انہوں نے ماتم کیا، راولپنڈی سے لے کے لاہور تک، مجھے کیوں نکالا. لیکن وہ نہیں متحرک کر سکے. مولانا فضل الرحمان نے بھی بڑی کوشش کی اور بڑی محنت کی، اور بڑے وہ
तजुर्बा कार जहाँ दीदा आदमी हैं और नेटवर्क बड़ा अच्छा है, उनके वर्कर उनके कमिटेड हैं। सब ने मिलकर भी कोशिश की। बिलावल ने भी एक जो रैली निकाली जिसको कोई लोग भूल ही गए हैं चंद हफ्तों में उसको। इमरान खान कैसे कामयाब रहे? क्या अगर ये महंगाई नहीं है तो क्या ये कौमी खुददारी का मसला है? जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बात की उससे कोई लोगों के जज्बात की तस्कीन हुई? हासिल वसूल तो आखिर बाद में देखा जाएगा क्या होगा। वजह क्या है? ये उनका करिश्मा है, एक दफा फिर काम आया, या उनके मजलूम होने का तासुर काम आया? आपने राइट स्ट्रिंग पे जो है ना इसको छेड़ा है हारून साहब। अगर हम देखें गुज़श्ता कुछ अरसे में, तो उन्होंने जो एक बैरूनी साजिश का बयानिया इख्तियार किया है, उनके जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया 2018 में, उन लोगों ने इसको आप यूं समझिए कि मिन्नो अन तस्लीम कर लिया है। उसके बाद फिर जब वो खुददारी की बात करते हैं, जब अपनी कौमी अना की बात करते हैं, और फिर आप देखिए कि मसलन जो बाइडन का फोन, मसलन मुझे ये बात टाउनशिप में एक नौजवान ने कही, और आपके लिए भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो बाइडन का फोन नहीं आया और पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तान के बाहर भी एक मजाक बना रहा। तो मुझे एक नौजवान ने कहा, उसने कहा कि जनाब ये देखें कि पाकिस्तान जैसा इम्पोर्टेंट मुल्क है, उसका वजीर आजम है, और उसको अगर जो बाइडन फोन नहीं करता तो उसका मतलब है जो बाइडन हमसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। अगर वो ऐसा करता है तो हम भी उससे ताल्लुकात नहीं रखना। अब आप ये देखिए कि जो यानी उन्हीं सिक्कों में वापसी का जो मामला है होता है, जिसे पेइंग इन द सेम कॉइन्स वाली बात है, कि इमरान खान ने जब ये नारा लगाया कि भाई कौमी हाकमियत और कौमी सालमियत उसी सूरत में मुमकिन है जब आप खुद को बैरूनी असरात से आजाद करते हैं, तो ये नीचे भी रिवर्बरेट कर रहा है। इसकी बाज़गश्त आपको बाजारों में, गलियों में सुनाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप देख लीजिए कि इस वक्त जब ये फिर 20 सीटों का इलेक्शन हो रहा है, और इस इलेक्शन में इमरान खान अपना बयानिया बनाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये बात सेफली कही जा सकती है कि उनका ये नैरेटिव जो है वो फिर अगले इलेक्शन तक भी चलता रहेगा। ठीक। अच्छा, दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है ना कि वो कोई धांधली ना हो। मेरी मालूमात तो ये हैं कि रब्ता भी उनसे किया गया, उनको यकीन भी दिलाने की कोशिश की गई है, ईद की मुबारकबाद भी दी गई है, लेकिन जाहिर है नून लीग ये तो हो नहीं सकता, हुकूमत में भी हो और मौका भी हो धांधली करने का जितना मुमकिन है, और वो ना करे इसलिए कि उनकी भी सर्वाइवल, दोनों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए दो सूरतें मुमकिन है। एक ये है कि बाई एंड लार्ज फेयर इलेक्शन हो जाए, बड़ी हद तक आज़ाद शफाफ इलेक्शन हो जाए, और इमरान खान जीत जाएं, तो क्या होगा? ये बड़ा ज़रा सवाल जो है पेचीदा है थोड़ा सा, थोड़ा वक्त भी लगेगा शायद आपको जवाब देने में। दूसरी ये है कि धांधली हो जाए, धांधली का तासुर गहरा हो जाए, जो वो आसान होगा उनके लिए करना। तो क्या इसके नतीजे में कबल अज वक्त इलेक्शन के लिए माहौल साजगार कर सकते हैं? इमरान खान इतना दबाव डाल सकते हैं? हारून साहब, पहली बात, जब आप जो कह रहे हैं ना मफरूजा कायम करने के लिए, तो मफरूजा कायम उस वक्त होता जब कोई खास इक़दामात ना लिए जा चुके होते। जब इक़दामात लिए जा चुके होते तो फिर मफरूजा कायम नहीं होता, फिर तकरीबन यकीन की हद तक की बात की जा सकती है। अगर इमरान खान के साथ जो धांधली की आप बात करें तो वो धांधली हो चुकी है, उसका कम से कम एक हिस्सा हो चुका है। वो इस तरह के वो 5 लोग जिन्होंने डिफेक्ट किया था और अपनी सीटें उनसे इलेक्शन कमीशन ने उनको डीनोटिफाई कर दिया था, फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फहरिस्तों में शामिल अगले लोगों को वो सीटें देने की बजाय ये कहा गया कि 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद ये सीटें डिसाइड हो। ये इतनी ब्लैटेंट इलीगैलिटी है कि जिसके ऊपर खुद हमारी आला अदलिया भी हैरत से दंग रहे, और उन्होंने कहा कि ये कौन से कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया, ये सवाल उठा। अब जब इलेक्शन कमीशन जो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा अंपायर है, उसने एक ऐसी सरीह नाइंसाफी कर दी है अपने एक्शन से, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि क्या आइंदा आगे चल के वो बेहतरी होगी? अगर तो उसका रिलीफ खुद इलेक्शन कमीशन दे देता तो चलिए एक बात भी थी, उसका रिलीफ भी तो अदालत में जाके मिला ना। तो और इलेक्शन कमीशन के कहीं को रिपोर्ट्स, कहीं को पछतावा, कहीं को गलती का एहसास नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा धांधली का जो आप कह रहे हैं ना कि मैं एक प्रीमाइज कायम कर लूं, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं ये मफरूजा कायम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि धांधली का एक हिस्सा हो चुका है। दूसरा जो आपका सवाल, धांधली तो होगी, वो जीत जाएंगे,
فرض کیجئے وہ 13-14 سیٹیں جو انہیں درکار ہیں وہ نون لیگ لے لیتی ہے، یا 10 سے 11 جتنے بھی درکار ہیں، ہارون صاحب اور پھر کیا وہ اتنا دباؤ ڈال سکیں گے عمران خان کے الیکشن تک لے جائیں؟ ہارون صاحب الیکشن کرانا پڑے، دباؤ ڈال چکے ہیں۔ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ اس حکومت کے اوپر دباؤ ڈال چکا ہے۔ یہی وجہ ہے، ابھی آپ اپنی گفتگو میں ذکر کر رہے تھے کہ وزراء استعفیٰ دے رہے ہیں الیکشن کیمپین چلانے کے لیے، کیا یہ دباؤ کی علامت نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 20 نشستیں کبھی ایسا آپ کو شاید آپ کا حافظہ مجھ سے بہتر ہے، میرے علم میں تو ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدھ وزیر کوئی مستعفی ہو سکتا ہے، لیکن 4 وزیروں کو مستعفی ہونا، اور پٹرول بھی یہاں کیپٹل میں تو اطلاع یہی ہے کہ پٹرول سستا کریں گے، پھر بعد میں پھر مہنگا کر دیں گے۔ ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ سلمان رفیق نے تو علی اعلان ان کے تو استعفے بالکل سامنے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 2 استعفے، چلیے ہم 2 استعفے مان، 2 استعفے جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور دونوں امپورٹنٹ لوگ ہیں لاہور کی پالیٹکس کے اندر۔ اگر ان کو آپ استعفے دلوا کے دوبارہ میدان میں اتارنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ تو محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نشستیں ہیں یہ 20 ہیں، صرف گنتی میں 1 سے لے کے 20 تک ہیں۔ اگر یہ 20 نشستیں فرض کیجیے ساری کی ساری پاکستان مسلم لیگ نون یہ جیت جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی استحکام محض ایک خواب و خیال کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ اس کو تسلیم کر لیں گے؟ کیا میں اس کو تسلیم کر لوں گا؟ کیا اس کو باقی لوگ تسلیم کر لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بہت ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ اب چاہے 20 نشستیں ہوں، یا فرض کر لیجئے کہ 20 کی 20 نشستیں تحریک انصاف کی طرف چلی جاتی، پھر بھی عدم استحکام جو ہے اس وقت تک رہے گا جب تک نئے الیکشن وہ رہے گا۔ جی، تو لہٰذا ان نشستوں کی جیت یا ہار سے استحکام یا عدم استحکام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جو موجودہ صورتحال ہے یہ برقرار رہے گی۔ یہ جانکنی کی جو کیفیت ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ حبیب اکرم صاحب۔ بریک کی طرف مجھے جانا ہوگا، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، ابھی سے کچھ دیر پہلے حبیب اکرم صاحب سے بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی سروس کے حوالے سے، ضمن الیکشن کے حوالے سے، مگر کیا یہ بات درست ہے کہ ہر حلقے کے اندر سے 10 سے 15 ہزار کے قریب ووٹ ہیں جو کہ دائیں بائیں منتقل ہو رہے ہیں؟ کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، یہ ووٹوں کی تعداد کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اتنے ہزار ووٹ منتقل کیے گئے، اس لیے کہ وہ دعوے کو چیک کیسے کیا جائے۔ مطلب پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ووٹ جو ہیں وہ منتقل کیے گئے، یا تو حلقے سے نکال دیے گئے، یا اسی حلقے میں مطلب 10 12 11 کلومیٹر دور وہ اپنا منتقل کر دیا گیا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا کوئی شہر سے باہر رہتے ہیں وہ، تو ان کا کوئی 20-25 کلومیٹر، اب لاہور شہر تو بہت پھیل گیا ہے، تو بہت دور منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ تو کہتے تھے میں جاؤں گا، چونکہ وہ باوسیلہ آدمی ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے، اور ایک کیا کئی گاڑیاں ہیں۔ لیکن جو لوگ بسوں پہ سفر کرتے ہیں تو وہ اگر 20 کلومیٹر دور ہوگا تو چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ضرور ووٹ دیں۔ بہت کمیٹڈ آدمی تو جائے گا، لیکن وہ اگر 2 گھنٹے جانے میں اور 2 گھنٹے آنے میں، تعداد کا نہیں میں کہہ سکتا۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ یہ الزام بار بار دہرایا گیا اور الیکشن کمیشن نے اسے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہم نے نادرا کے افسروں سے پوچھا، انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا ہمیں تو اعتماد میں نہیں لے رہے، اور اپنے طور پہ وہ کر رہے ہیں اسکول ٹیچروں کو بھیج کے۔ اس کی ضرورت کیا، ہمارے پاس تو سارے ڈیٹا موجود ہے، اور ہم نہایت آسانی سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ظاہر آف دی ریکارڈ انہوں نے بتایا، لیکن انتہائی ذمہ دار لوگوں نے، جن کی رائے مسترد نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ ان کا ریکارڈ بھی ہے، مطلب جس حلقے سے عمران خان کو بظاہر ہرا دیا تھا اور اپنا یا صادق صاحب نے، تو اس میں دوبارہ الیکشن ہوئے تھے تو وہ ہزاروں ووٹ منتقل کر دیے تھے انہوں نے، اور عمران خان تو کو ہرا دیا 10-12 ہزار ووٹوں سے، اور علیم خان ووٹ چند سو ووٹوں سے ہارے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ تو یہ ٹریک ریکارڈ تو نون لیگ کا یہی ہے۔ پھر یہ کہ بارسوخ لوگوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اس کی فلم اسے دکھائی گئی ہے، اچھا،
کو جو قابل اعتراض حرکتوں کی وہ خاموش ہو گیا ہے. مثلا کچھ لوگوں کو انسینٹو دیا گیا ہے, وہ پی ٹی آئی کی کمپین کر رہے تھے, انہوں نے چھوڑ دیا ہے اضلاع میں خاص طور پہ, یعنی دور دراز کے شہروں میں. تو وہ تو کوشش تو پوری کریں گے وہ دھاندلی کی, اس لیے کہ ان کے لیے سروائیول کا مسئلہ, اور شہر ان کے ہاتھ سے نکل گیا نمبر 1, اور نمبر 2 اگر وہ واقعی فیئر الیکشن ہوئے اور 14-15 سیٹیں جیت گئے, یہ یعنی گڑبڑ کے باوجود وہ جیت سکتے ہیں 14-15 سیٹیں. اچھا, تو ان کا تو پھر بالکل جنازہ ہی نکل جائے گا نا, اس لیے یہ دھاندلی تو کریں گے, یہ تو نظر آ رہا ہے. اب اس میں کہاں کہاں فوج متعین ہے, رینجرز متعین ہیں, میں نہیں کہہ سکتا, اور ان کو کیا انسٹرکشن ہوگی, کس حد تک مداخلت وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ 17 جولائی کی شام کو اندازہ ہوگا کیا صورتحال ہوئی ہے, اور الیکشن کو زیادہ پرامن ہوتے نظر نہیں آتے. ہارون صاحب یہ بتائیے, چلیے آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ معیشت سب سے زیادہ ہمارے دور میں بہتر تھی, چلیے وہ جو رپورٹ آئی سامنے ہم نے مان لیا, مگر وہ کہتے ہیں کہ ایشیا میں سب سے زیادہ نوکریاں بھی ہم نے دی, ہماری حکومت نے. کیا یہ دعویٰ درست ہے ان کا؟ نہیں, 55 لاکھ نوکریوں کا وہ کہتے ہیں, اس کی تردید نہیں کی کسی نے. تو 1 کروڑ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, 55 لاکھ دی 3.5 سال میں. اب اگر 1.5 سال مزید مل جاتا تو مطلب 75 لاکھ تو ہو ہی جاتی, تو یہ بڑی کامیابی ہے. اس کی نون لیگ نے تردید نہیں کی کہ انہوں نے 55 لاکھ نوکریاں دی ہیں. وہ تو بڑی تفصیل کی بات ہے. بہرحال اس کا ڈیٹا کا جائزہ لے کے پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے, کیونکہ اس پہ فگرز اویلیبل نہیں ہیں. آج انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کہی ہے. ایشیا میں 55 لاکھ کا تو وہ پہلے کہہ چکے, یہ کلیم تو کسی نے ان کی تردید نہ کسی نون لیگ نے کی, نہ پیپلز پارٹی نے کی, اور نہ ہی کسی اخبار نے کی, نہ کسی چینل نے کی. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, لیکن کسی شخص کا یا عمران خان صاحب کا یہ کہنا کوئی معقول بات ہے کہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنا وزیر اعظم نہیں مانتا, مگر لیا کے کراؤڈ کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کا وزیر اعظم ہے, میرا وزیر اعظم نہیں. اگر اکثریت مل جاتی ہے شہباز شریف صاحب کو, تو کیا تب بھی وہ اس کو اپنا وزیر اعظم نہیں مانیں گے عمران خان صاحب؟ دیکھیں نا, اتنی کشیدگی ہے, ریٹورک ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعوے ہیں نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے. اگر شہباز شریف صاحب کو اکثریت مل جاتی ہے, واقعی امکان تو کوئی نظر نہیں آ رہا دور دور تک, کیونکہ اب تو آج کے واقعے کے بعد تو انہوں نے خود کو محدود ہی کر لیا نا. اور انہوں نے نہیں کیا, یہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے, پنجاب تک محدود کر لیا. اور پنجاب سے مراد دراصل وسطی پنجاب ہی ہے, کیونکہ شمالی اور جنوبی پنجاب خود کو پنجاب کا ویسا کوئی ٹوٹ حصہ نہیں سمجھتے, خاص طور پہ جنوبی پنجاب. تو لیکن بہرحال یہ بات انہیں نہیں کہنی چاہیے, اس لیے کہ فرض کیجئے وہ اکثریت لے لیتے ہیں, حالات تو بدلتے رہتے ہیں نا, کوئی ایسا کارنامہ کر دکھائیں, سیاست میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب کا مزاج یہی ہے. مثلا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا 2013 کے الیکشن سے پہلے کہ مجھے 67% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے سروے کے مطابق, جو صحیح نہیں تھا. اس کے بعد وہ کسی نے ان سے کہہ دیا ہوگا, یا کسی نے کوئی ایسا سروے کسی خاص علاقے میں کر لیا ہوگا, تو بعد میں وہ کہنے لگے کہ میں سروے پہ یقین ہی نہیں رکھتا. اب تو وہ جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں نہیں مانتا سروے کو, حالانکہ سروے درست ہوتا ہے, 2-3% کا فرق ہو سکتا ہے میکسیمم, اکثر تو 1% یا اس سے بھی کم فرق پڑتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, ہر تقریر میں عمران خان صاحب آج کل تو ویسے وہ سندھ کی بھی بات کر رہے ہیں, کراچی کی بھی بات کر رہے ہیں, مگر سری لنکا کی صورتحال کو وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی وہی صدر تھا جس نوعیت کے لوگ یہاں پر ہیں, جیسے آصف علی زرداری ہو گئے, میاں نواز شریف صاحب ہو گئے. ایک تو ان کا ذکر کرتے, پھر وہ کہتے ہیں کہ 1100 ارب روپے ان دونوں خاندانوں نے معاف کرائے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ دو الگ سوال ہے نا. دیکھیے, ایک تو جو سری لنکا کا معاملہ ہے اس کی ریزمبلنس ہے پاکستان سے. پاکستان کے پاس زیادہ سے زیادہ 1.5-2 مہینے کے اپنا زر مبادلہ ہے امپورٹ کا, اور جو ہے $25 بلین آپ کو واپس کرنے ہیں. سعودی عرب, یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, یہ کوئی سنی سنائی خبر نہیں ہے, سعودی عرب سے پھر رابطہ کیا ہے, پھر منت سماجت کیا ہے, اور ابھی تک کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا. چین نے آپ کو جو پیسے دے سکتا تھا وہ دے دیے, IMF نہیں دے رہا. رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے ہر شرط جو نہیں مانی جا سکتی وہ بھی مان لی. اس کی وجہ یہ ہے, امریکہ کیوں ناراض ہے؟ امریکہ پاکستان سے ناراض ہے. یعنی یہ جو تاثر یہ جو دیا جاتا ہے نا کہ عمران خان سے ناراض ہے, عمران خان سے تو ہے ناراض, ٹھیک ہے, اس لیے کہ عمران خان جس لب و لہجے میں بات کرتے تھے, جو ان کا رویہ ہے, امریکی ملنے کے لیے آتے تھے ان سے, ایمبیسی کا کوئی آدمی آتا, کئی واقعات کا مجھے پتا ہے, اب موقع نہیں ہے, پھر کبھی بات کریں گے, تو وہ لیکچر آگے انہیں سننا پڑتا تھا
نیو یارک ٹائمز نے ایک سٹوری چھاپی تھی، ابھی وہ اپوزیشن میں تھے، کہ امریکی وفد گیا تو اسے ایک لیکچر سننا پڑا. وہ افغانستان پہ بہت سخت امریکی پالیسی پہ تنقید کرتے تھے، لیکن امریکی حکومت پاکستانی قوم سے ناراض ہے اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ طالبان کی انہوں نے مدد کی. بھائی آپ کی اتنی بڑی فوج اور اتنا اسلحہ اور ساری دنیا کی آپ کو حمایت حاصل اور کتنے بے شمار ملکوں کی فوج تھی، اگر آپ نہیں لڑ سکے تو ہم آپ کو جیت کے دیتے، یعنی پاکستانی فوج اندر داخل ہو جاتی. تو وہ پاکستان کو معاف امریکی اب نہیں کریں گے الا یہ کہ آپ ان کی ہر بات مانیں، اور ہر بات تو ظاہر مانی نہیں جا سکتی. وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں ان کے میڈیا میں، ان کے انٹلیکچوئلز، تھنک ٹینکس، کہ پاکستان اپنے ایٹم بم سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. ناجائز فائدہ کیا اٹھا رہا ہے پاکستان؟ صحیح. پاکستان اپنے ایٹم بم سے جائز فائدہ اٹھا رہا ہے. صحیح. یعنی بالکل سرنڈر نہیں کر رہا. ویسے تو اب تقریباً سرنڈر ہی کر دیا ہے، کشمیر کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. یعنی جہاں تک مجھے یاد ہے سید علی گیلانی کی امریکی بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج پہ تو ٹویٹ کیا اپنا مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے اور سبھی نے، نون لیگ کے لیڈروں نے. علی گیلانی پہ نہیں کیا تھا کوئی یعنی تعزیتی بیان بھی نہیں دیا تھا. کشمیر کا ذکر ہی نہیں کرتے، سرے سے نام ہی نہیں لیتے انڈین مسلمانوں پہ جو ظلم ہوتا ہے. لیکن بہرحال بالکل سرنڈر تو نہیں کر سکتے نا، کہ اس کی بالادستی مان ہی لیں، اس کا اعلان تو نہیں کر سکتے. پھر اسرائیل کو نہیں مان رہا پاکستان، جی عمران خان تو بالکل ہی نہیں مان رہے تھے، یہ ماننا چاہتے ہیں اب مگر مان نہیں سکتے. تو وہ تو یہ مسئلہ تو رہے گا اسی طرح. اچھا ٹھیک ہے ہارون صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے مگر اس سے پہلے میں جلدی سے ایک سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے جس دن مفتاح صاحب نے اعلان کر دیا تھا ایک آدھ دن میں پیسے مل جائیں گے، تو میں نے آپ سے کہا تھا مفتاح صاحب کو ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہے، ان کو سمجھتے ہی نہیں ہے، آسانی سے نہیں ملیں گے پیسے. بالکل ریکارڈ پر درون خانہ اور بھی اس نے کہہ دیا، وزیر اعظم نے خود کہا اگر اور شرائط عائد نہ کی. بھئی آپ انوائٹ کرتے ہیں شرائط، اور حد یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جی میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں گیا تھا لیکن میں نے مانگی. پھر یہ کہہ دیا کہ ہم بیگرز کو کوئی بھکاریوں کا کوئی چوائس نہیں ہوتا. پھر اس سے آگے بڑھ کے جب خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری زندگی اور موت کا انحصار ہی امریکہ پہ ہے. صحیح. تو پھر اس کے بعد جب آپ اتنی کمزوری ظاہر کریں گے تو آپ کو بلیک میل تو کیا جائے گا نا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، بریک کی طرف جانا ہے مگر اس سے پہلے جلدی سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. آپ نے معاف کرنے کی بات سے یاد آیا، کچھ دن پہلے احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا بھیرا سروس اسٹیشن کے اوپر، کہ ایک فیملی آئی، انہوں نے برا بھلا کہا، جملے کسے احسن اقبال صاحب کے اوپر، پھر جا کے اسی خاندان نے معافی مانگ لی. کہا جا رہا ہے زور زبردستی سے معاملہ یہ ختم ہوا ہے سارا. دیکھیے جی، اس میں دو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. 100% وثوق کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن دو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس کی کل تک میں کوشش کروں کہ تصدیق کر لوں کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک تو یہ کہ اپنا انہوں نے احسن اقبال صاحب نے پہلے انہیں چھیڑا، انہوں نے کہا آپ کیوں حمایت کر رہے ہیں اپنا نون لیگ کی، عمران خان کی کیوں اتنی مخالفت کر رہے ہیں. لوگ سادہ سے ہوتے ہیں بھائی، وہ حمایت مخالفت ظاہر ہے ان کے مفادات ان سے وابستہ ہیں، لیڈر وہ اس پارٹی کی وجہ سے ہیں، ان کی ذاتی تو کوئی حیثیت نہیں. ذاتی الیکشن جب انہوں نے لڑا تھا تو چند سو ووٹ ملے تھے جب انڈیپینڈنٹ انہوں نے لڑا تھا غالباً 85 کا. تو وہ عام لوگوں کو ان نزاکتوں کا پتہ نہیں ہوتا اور اس طرح کی بات کہنے بھی نہیں چاہیے. تو کہا جاتا ہے کہ احسن اقبال نے کہا کہ عمران خان نواز شریف کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کے بعد تو بہت لوگ مشتعل ہوتے ہی ہیں. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ میں تو ان کی حمایت کی تھی احسن اقبال کی، اور بہت گالیاں کھائیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت جو کچھ سامنے آیا تھا وہ تو یہی تھا کہ اس کو چور چور کہہ رہے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے اس طرح پبلکلی، کہ آپ ان کو چور کہیں گے تو وہ آپ کو چور کہیں گے. تو اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ بتوں کو برا نہ کہو، کسی کو بتوں کو برا نہ کہو اور توہین نہ کی جائے بالکل. یعنی یہ تو بالکل واضح ہے قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی اور سیرت میں بھی. لیکن بہرحال پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان پہ ایجنسیوں نے دباؤ ڈالا اور حکومت نے دباؤ ڈالا. وہ ایک عام سا خاندان ہے، وہ کوئی سیاسی خاندان تھوڑی، حامی ضرور ہیں وہ. تو یہ بلیو کہ جنرلی اٹ از بلیوڈ. آج شام کو جو سننے میں آیا، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، میں تو اور ضروری کام کر رہا تھا، اور اس سے بھی ظاہر ہے کہ ناروال بلوایا گیا. بھائی اسلام آباد میں کیوں نہیں، لاہور میں کیوں نہیں؟ وہ لاہور میں موجود تھے. اور جو کچھ انہوں نے کہا تارڑ صاحب نے، تارڑ صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا، ماچس وہ لیے پھرتے ہیں ساتھ
اور ہر اپرچونٹی پہ آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں بھی ہیں لوگ ایسے. صحیح. شہباز گل صاحب بھی کہیں کوئی کسر تو نہیں چھوڑتے, بلکہ ان سے بھی زیادہ تلخ باتیں کرتے ہیں وہ. تو بہرحال اب تک تو یہی ہے, پھر کوئی زیادہ مصدقہ بات معلوم ہوتی ہے تو پھر عرض کریں. چلیے ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس کراچی کے اندر جو تباہ کن بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, مونسون کی بارشوں کا, اس کے اوپر بات ہوگی, اور پیوٹن کے دورہ ایران کے اوپر ہارون صاحب کا تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, ضمنی الیکشن کے حوالے سے دونوں صورتحال کو سامنے رکھنا چاہیے. کیا لگتا ہے کہ اگر ان کیس پارٹی کوئی بھی, خاص طور پہ یا تحریک انصاف, الیکشن ہار جاتی ہے, تو اگر احتجاج ہوا تو کس نوعیت کا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے اس احتجاج سے؟ دیکھیے, احتجاج بڑا شدید ہوگا, اور وہ کانسٹیچوئنسیز میں ہوگا, بڑے شہروں میں ہوگا, یہ ہے میرا اندازہ. یعنی جو میں ان کے مزاج کو سمجھتا ہوں, جتنا عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے بطور پارٹی کے جو مزاج ہے, تو وہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان اٹھے گا, جلوس بھی نکلیں گے اور دھرنے بھی ہوں گے شہروں میں. اب وہ تو بڑے دھرنے کا آئیڈیا تو وہ میرا خیال ہے ترک کر چکے ہیں. صحیح. لیکن وہ اس کا اندازہ حکومت کو بھی ہے, جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ میری اطلاع ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ملی ہے بہت ذمہ دار ذریعے سے, کہ لسٹیں بنا رہی ہے حکومت, پنجاب حکومت کے اسپیشل برانچ اور جو دوسرے جو بھی ان کے ادارے ہیں, پولیس کی مدد بھی لے رہے ہیں اس میں, کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو, ہزاروں ورکروں کو گرفتار کر لیا جائے گا, کم از کم سینکڑوں کو جو امپورٹنٹ ہیں. اب آخری فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ تعداد کتنی ہوگی, لیکن فہرستیں بن رہی ہیں جنہیں گرفتار کیا جائے گا. اچھا. لیکن یہ تو میرے خیال مکانہ بات ہوگی, گرفتاریوں سے کیا ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, بہت سارے دن گزر گئے, کوئی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی. کیا خبر, کوئی ہے خبر آپ کے پاس, کوئی بحث چل رہی ہے اس پہ؟ جی, وہ مطلب یہ ہے کہ اس پہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. اچھا. اس میں زرداری صاحب, دیکھو وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے نا, تو سب کو اعتماد میں لے. زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی تو یہی خواہش ہے توسیع کر دی جائے میری معلومات کے مطابق. لیکن وہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. اور زرداری صاحب نے اپنی پسند بھی ظاہر کی. آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب ہر کہیں اگر 10 پلیٹیں ڈائننگ ٹیبل پہ پڑی ہوں تو ہر پلیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں. حالانکہ کھانے کے معاملے میں ان کا یہ رویہ نہیں, بس سیاست میں یہ رویہ, ہر چیز میں دخل دیتے ہیں. انہوں نے اپنی پسند بھی ظاہر کی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب وہ اپنی پسند ظاہر کریں گے تو ظاہر ہے اس پہ تو عمل نہیں کیا جائے گا. یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے. اور باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شریف خاندان, نواز شریف صاحب ان چیزوں میں آخری فیصلہ کرتے ہیں, اور ان کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی. وہ لینا بھی نہیں چاہتے, وہ دینا بھی نہیں چاہتے, تو پھر ایکسٹینشن کیسے ہوگی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ذرا کراچی کی صورتحال پہ ہارون صاحب, یہ کراچی لاوارث ہی رہے گا یا اس کو کوئی وارث بھی ملے گا؟ 14 سال سے اس کے پاس وارث تو ہیں, مگر پھر بھی یہ لاوارث کیوں ہیں؟ نہیں, حکومت پیپلز پارٹی کی ہے نا. دیکھیے نا, ایک ہی کراچی کے مسئلے کا حل ہے جو ہو چکا ہے, جس کا ہم تجربہ کر چکے ہیں. یعنی عبدالستار افغانی کے دور میں میئر تھے جماعت اسلامی کے, نعمت اللہ خان کے دور میں جو جماعت اسلامی کے میئر تھے, بہت کام ہوا, کرپشن نہیں ہوئی, یعنی برائے نام کرپشن ہوئی. وہ نعمت اللہ خان صاحب کہتے تھے 100% تو نہیں روکی جا سکتی, مگر برائے نام ہوئی. اور نعمت اللہ خان نے تو ترقیاتی فنڈ جو ہے وہ 1.5 ارب سے بڑھا کے تو کوئی 39-40 ارب تک لے گئے جی, اور بے مثال کام کیا. اور کراچی شہر ہی بدل گیا, ہم نے اس کو بدلتے دیکھا. یعنی لاہور سے کمپیریزن کر کے کراچی والے جو ہے وہ روتے تھے, اور وہ لاہور سے بہتر ہو گیا. اب پھر دوبارہ وہ بگڑ گیا. مصطفیٰ کمال کے زمانے میں بھی کام ہوا, اگرچہ چائنا کٹنگ ہوتی رہی. اب صورتحال یہ ہے, چونکہ وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب اس کو تو نہیں روک سکتے تھے نا, وہ تو الطاف حسین کا دائرہ کار تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ 400 سے زیادہ, چونکہ 466 نالے ہیں اور 3 بڑے نالے ہیں. اب آپ نے بارش کے پانی کو, جو ہر 10-15 سال کے بعد النینو ایفیکٹ اس کو کہتے ہیں, کہ بھائی ایک دفعہ ہونا ہوتی ہیں شدید بارشیں, کئی دفعہ ہو چکی ہیں, تو کو پانی کی نکاسی کا تو وہ انتظام ہے ہی نہیں. وہ تو کراچی پہ پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. یونس ڈاگا صاحب جو ہیں, جو فائنانس سیکرٹری رہے ہیں, ان کا کہنا ہے
کہ جو آخری فائنانس ایکارڈ تھا وہ جو صوبوں کے درمیان اور مرکز کے درمیان پیسوں کی تقسیم ہے، 8 گنا سندھ کی آمدن میں اضافہ ہوا، 8 گنا. اور اس کے برعکس اس کا کراچی کا ترقیاتی بجٹ کم ہو گیا ہے. پھر یہ ہوا ہے کہ نالوں پہ مکان بنے ہیں جی. مطلب فیز 7 جو ہے ڈی ایچ اے کا وہ برساتی نالے پہ بنا ہے جی. ایک پورٹ ٹرسٹ کالونی جو ہے وہ ایک نالے پہ بنی ہے. 1 میل چوڑا وہ محمود آباد نالا تھا جہاں سمندر میں گزرتا، 1 کلومیٹر اب وہ 18 میٹر رہ گیا ہے. پھر یہ ہے کہ ہر کہیں نالوں پہ مکان بنے ہیں. اب اس کو جب تک آپ گرائیں گے نہیں، دیکھیں ڈی ایچ اے کا یہ فرض ہے اور ڈی ایچ اے کی یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ بھئی یہ وہ اس کو نالا اتنا ہی کریں. آخر یہ نالے قدرت نے بنائے لاکھوں برس میں، تو کس لیے بنائے؟ یہ ایک نظام ہے ہر کہیں، تو آپ ان کو نالوں کو ہی روک دیتے ہیں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ درست، ٹھیک ہے. وہ سارے نالے بحال ہونے چاہیے اور یہ لانگ ٹرم منصوبہ ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم نہیں ہو سکتا ہے. اور اس دوران جتنا بھی کام ہو سکتا ہے، مگر وہ پیپلز پارٹی تو کوڑا اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہر روز 10 12 20 ٹن کوڑے کا یا شاید اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایم کیو ایم مر چکی ہے. مطلب ایم کیو ایم کو تو جس طرح پچھلی دفعہ وہ جیتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کیسے جیتے ہیں، جیت نہیں سکتے. اب وہ تو لے دے کہ جماعت اسلامی ہے جو کچھ کام کر رہی ہے. اب جماعت اسلامی کا ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ شخصیت کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے. نعیم الرحمان صاحب کو کتنا قبول کرتے ہیں کراچی کے لوگ. معذرت کے ساتھ ہارون صاحب، وہ تو ایک اقدامات کا پورا سلسلہ ہے جو کرنا ہوگا، اور کراچی سے ایک بغض و عناد ہے سندھی وڈیروں. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ ہارون صاحب میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. 90% سندھ کا بجٹ کراچی ہے. معذرت، بے حد معذرت آپ سے ہارون صاحب، وقت بالکل ختم ہو گیا. یہ ایک طویل بحث طلب موضوع ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کل اس پہ بات ہو. شکریہ دیکھنے والوں کو، شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.